बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन बातें आजकल स्पेशली ड्राइंग रूम्स में होती हैं जी, और रात को लोग ड्राइंग रूम में बैठ के लंबे लंबे कोहीबन सिगाज लगा के और शरबत वरबत पी के तो बातें कर रहे होते हैं कि शायद इलेक्शंस ना हों या थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। पूछना चाहूँगा कि जी इलेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और अगर हो सकते हैं तो फिर क्या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि रमज़ान में हम पहली मरतबा देखेंगे कि रमज़ान में लोग जो हैं शुरू कर देंगे तैयारियां, अपनी कैंपेन शुरू हो जाएंगी इफ्तार से पहले, इफ्तार के बाद, तरावी के बाद और सुबह सहरी तक जारी रह सकेंगी, क्योंकि वेदर भी बड़ा काउंट करता है इस चीज़ में, इसलिए ये होने को जा रहा है जी सब कुछ। इमरान खान साहब कहते हैं जनाब कि वो इलेक्शन स्वीप करेंगे, और आपने देखा जनाब कि जिस तरीके से जनूबी पंजाब से लोग उनसे मिलने जा रहे हैं वो भी एक बड़ा सरप्राइज़ आना शुरू हो गया है लोगों के लिए। बट एट द वेरी सेम टाइम मुस्लिम लीग नून के एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर ने मुझे खुद कन्फाइड किया मेरे में, और उन्होंने कहा, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने कन्फाइड किया मेरे में और उन्होंने कहा जी कि हमें पता है कि 21 लोग हमें छोड़ के जाएंगे। अब जो वैसे अगर लोगों ने जो कैलकुलेशन करके रखी हुई हैं वो तकरीबन 42 लोगों की पंजाब से छोड़ के जाएंगे मुस्लिम लीग नून को। किस पार्टी में जाएंगे अभी ये कहना मुश्किल होगा। एंड एट द वेरी सेम टाइम जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं पंजाब से वो बड़ा वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं इन द कमिंग डेज जी, और जीतने के बाद वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, जो पीपल्स पार्टी है वो काउंट कर रही है उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पे, और कहा यह जाता है कि उन्होंने उनके पीछे हाथ भी रखा हुआ पीपल्स पार्टी वालों ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पीछे कि वो उन्हें बाद में ज्वाइन कर लेंगे, और जब गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी, अगर होते हैं वक्त पर या बाद में भी थोड़ा सा 1-2 महीने आगे पीछे हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वक्त पर होते हैं या 2 महीने बाद होते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पे काउंट कर रही है। मैं चाहूँगा ये कि इब्रारुल हक साहब इन चीज़ों का जवाब दें मुझे, और मैंने इनसे शो शुरू होने से पहले कहा था कि मुझे ज़रा नारोवाल उसकी प्रोनाउंसिएशन मेरे से ज़रा गड़बड़ हो जाती है, तो इन्होंने मुझे सिखाया है, तो नारोवाल से इनका ताल्लुक है जी। और इब्रार साहब थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू सर। इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे सर, आई डोंट सी एनी रीज़न कि इलेक्शंस वक्त पे ना हो। अच्छा, गॉड फॉरबिड, आज भी 2 दफ़ा ज़लज़ला आया, खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर या कोई ऐसी चीज़, क्योंकि आगे जुलाई में अक्सर पाकिस्तान के अंदर रमज़ान मुबारक में सैलाब आते रहे हैं, कुछ इस तरह का मामला खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो तो कहा जा सकता है, लेकिन बाकी मुझे और कोई ऐसी रीज़न नहीं समझ में आ रही फ़िलहाल कि हम ये कहें कि इलेक्शन टाइम पे नहीं होगा। हमारी ख्वाहिश भी है और उम्मीद भी यही है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। बाकी असल में होता ये है कि जिस पार्टी को जो चीज़ सूट करती है वो उसकी ख्वाहिश बन जाती है और वो इसका फिर नैरेटिव भी बन जाता है। वो फिर उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं कि असल होना इंज कि एक हवा वगनी और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ कि सारे जिन्हें भी आज़ाद ने ना वो साढ़े को आ जाने दे, फिर नहीं, ऐसा अमूमन होता नहीं है। नहीं तुसी गलत कह रहे हो। जो पीपल्स पार्टी है ना, पीपल्स पार्टी इज काउंटिंग ऑन दोज पीपल कैंडिडेट्स। आई नो दैट। सो आवाज वहाँ कोई नहीं लग रही, वो पता है उस वेले चलेगा किस पास से। आप वैसे गल ठीक ही कह रहे हो, उससे आवाज ही गल वही ना कि उसके भी पीछे भी उनकी हैं कि वो वाह क्यों चलनी है और फिर किस तरह से क्या मामलात हैं, लेकिन सोचने पे तो पाबंदी नहीं है नज़र, और इमेजिनेशंस उनकी हमेशा बड़ी विविड रही हैं। बिलावल ने पिछली दफ़ा भी बड़ी बातें की, जरदारी साहब ने भी कहा कि आप में भी स्वीप करेंगे और हर जगह स्वीप करेंगे, और पॉलिटिकल वर्कर तो मायूस होता ही नहीं है, और वो एक जो स्ट्रांग पॉलिटिकल वर्कर उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी समझ यही आना चाहिए कि वाकई जिद्द है, फिर ही लोग उसके साथ अपने आप को अटैच भी करते हैं। ये भी सही की है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो हालात और वाक़यात हमें नज़र आ रहे हैं, कता नज़र इस बात से कि कितनी कौन सी सीटें जीते, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल फॉर्चून टेलर तो नहीं हूँ, जो हालात नज़र आ रहे हैं और उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि नून लीग वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी पिछले 5 साल में, जिससे कहा जाए कि लोग मुतमईन हैं। अवाम देखिए, पीने का साफ़ पानी तक भी लोगों के पास नहीं रहा, और आज लोग बड़े वेल अवेयर्ड हैं, उन्हें पता है कि मुल्क जो है
جو یہ کہہ رہے ہیں ترقی کر گیا فلاں، اگر اس کے میں ابھی جانا نہیں چاہتا کہ 6,000 کروڑ کا قرضہ 27,000 کروڑ رانا مبشر صاحب حد ہے، اور یہ عام بچوں کو یاد ہو گیا جس طرح ان کو 62-63 یاد ہو گئی ہے، تو بچوں تک کو پولیٹکس آ گئی ہے اور بالخصوص لوگوں کو آ گئی ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ قرضہ کیوں لیا گیا تھا، کہ آدھا کھا لیں گے آدھا ادھر لگائیں گے، جس سے ہم اگلے الیکشن میں اپنا بنائیں گے جی کہ ہم نے دیکھو یہ کام کیا تو اب ہمیں ووٹ دو. سو ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکے، کیونکہ وہ ڈیلیور کرنے والے پروجیکٹس ہی نہیں تھے، وہ جو عوام الناس کی بھلائی کے لیے پروجیکٹس، جس میں آپ روزگار کو بڑھاتے ہیں، جس میں آپ جو ہے وہ اپنا ڈیفیسٹ ملک کا ٹھیک کرتے ہیں، وہ ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. اور ریئل ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ہمیں بڑے، اور پھر اگر آپ ورلڈ بینک کی رپورٹس دیکھ لیں، authenticated of any international fiscal and all these institutions، تو وہ سارے انڈیکیٹ یہی کرتی ہیں کہ ملک جو ہے بدقسمتی سے نیچے چلا گیا. ان کے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ تیل کی قیمتیں بڑی نیچے چلی گئی تھیں، لیکن انہوں نے اس سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا. اب تیل کی قیمتیں اوپر آ رہی ہیں اور ڈالر جو ہے وہ کہاں چلا گیا ہے، $1 اگر اوپر جائے تو 100 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے پاکستان کو. 18 روپے اوپر گیا، 1800 ارب روپے کا پاکستان کو لاس ہوا ہے. انہوں نے امپورٹ کم کرنی تھی، ایکسپورٹس بڑھانی تھی، ایکسپورٹس $9 بلین نیچے آ گئی ہیں. بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس $8 بلین اوپر گئی ہیں. انڈیا آج 500 پہ کھڑا ہے. انڈیا کو تو خیر آپ کمپیئر ہی نہ کریں، بنگلہ دیش جیسے ملک. تو یہ ہم کیسے کہہ لیں کہ ملک ترقی کر گیا ہے؟ آپ کی پارلیمانی جو ڈیولپمنٹ ہے ہمیں وہ نظر نہیں آئی، انسٹیٹیوشنز ہمیں نظر نہیں آئے، یہ لوگ آپس میں لڑتے ہوئے نظر آئے. فرد واحد کو بچاتے انہوں نے اداروں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، انہوں نے عدالت کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا. اب نون لیگ کا ووٹر بھی ان کو دیکھ رہا تھا، پورے پی ٹی آئی، پورے پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹڈ لوگ تھے وہ ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بچوں والی حرکتیں. اور پوری ان کی کیبنٹ ایک فرد واحد کو بچانے کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ اپنے جھوٹ کو سچ بناتے بناتے انہوں نے پہلے وزیر اعظم کے بچوں کو کہہ دیا یہ پاکستانیز ہی نہیں ہیں. پھر اسحاق ڈار صاحب بھی بیچارے بیمار ہو گئے، کلثوم نواز صاحبہ بھی بیمار ہو کے باہر چلی گئیں. ہاں جی، تو کلثوم نواز صاحبہ تو واقعی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی تندرستی عطا فرمائے. ہماری تو خواہش ہے کہ نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا. بہرحال آپ کی کوئی بھی، اس نے کہا اونٹ تیری کون سی گل سیدھی، تو ہمیں صرف دیکھیں اشتہارات کے اندر تو ترقی نہیں چاہیے. 24 ارب انہوں نے ایک سال میں اشتہارات پہ لگا دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ملک بڑا ترقی کر، اور ہمیں کہتے ہیں دسو اپنی ترقی کتنے جے خیبر پختونخوا دی. اب ہم 24 ارب نہیں لگانا چاہتے. وہ 24 ارب کی ہم نوکریاں کیوں نہ دیں؟ 24 ارب سے لوگ 24 ہسپتال اور 24 میڈیکل کالج بنا سکتے تھے. 50 کے 2 منصوبے لگتے ہیں. سمجھ لیں کہ 24 دونا کتنا ہوتا ہے، 48. میری اپنی فائنینسز خراب نے من نہیں پتا. 48 ادارے بنا سکتے تھے ملک میں، جس میں روزگار لوگوں کو ملتا ہے، اور وہ میڈیکل کالج بعد میں کما سکتا ہے، یعنی اس کو فیزیبل بنایا جا سکتا. سو بدقسمتی سے ایسے ویژن والے لوگ ہی نہیں تھے کہ صرف ان کا دھیان سڑکوں سے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے اس میں سے ذرا پیدا ہے. احسن اقبال صاحب نے نارووال میں 4 ارب روپے. احسن اقبال صاحب کی طرف چلتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ جتنی روتھلیس بورونگ ہوئی پچھلے 4.5 سال میں، اس کو واپس کرنے کا کوئی طریقہ کار تو موجود نہیں ہے. مطلب اس طرح تو کسی کریانے کی دکان والا بھی قرضہ نہیں لیتا. جس طرح یہاں پہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اس نے قرضے لیے. اب واپس کرنے کا طریقہ کار تو ہے نہیں. دیر از نو ماڈس اپرینڈی اویلیبل. مائی کوشچن از کہ سپوزڈلی اف یو گائز، آپ کا لیڈر عمران خان صاحب اگر کل پاور جاتے ہیں، ان کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ جو عمران خان صاحب نے مینار پاکستان پہ تقریر کی اور انہوں نے کہا جناب کہ میں خود جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں گا اور لوگ مجھے دیں گے کیونکہ میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ، یہ فیکٹر اپنی جگہ، لیکن پھر بھی مانگنے سے بھی اتنے پیسے تو جنریٹ نہیں ہو سکتے کہ جو آپ واپس کر سکیں. ٹھیک ہے، قسطیں ہی واپس کر سکیں، اتنا پیسہ جنریٹ نہیں ہو سکتا. سو لانگ ٹرم کیا سولوشن ہے ٹو پے بیک آل دا آؤٹ اسٹینڈنگس؟ اور اس پہ قرضے کے اوپر انٹرسٹ بھی چڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب انٹرسٹ تو آپ واپس نہیں دے سکیں گے تو نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز ہو جائے گا.
تو آپ تو ساری چیزوں میں گھر گئے. تو وہ آپ اگلے آنے والی حکومت یا اگر سپوزڈلی آپ لوگ آتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے ادر دین دس کہ آپ جناب خود جا کے عمران خان صاحب پیسے مانگے, یا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو گورنمنٹ اور ٹیکس پیئر کے درمیان ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ تو چلو سمجھ آ جاتا ہے, لیکن پھر بھی اتنا پیسہ جنریٹ نہیں ہو پائے گا, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ رانا صاحب مشکلات تو ڈیفینیٹلی ہوں گی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, اور ان مشکلات میں سب سے زیادہ اضافہ اس مشکلات میں پتہ چلے جناب کہ 2-3 سال گزر گئے نہیں. دیکھیں اب جتنے سال بھی گزرے وہ اس کی ذمہ دار تو یہ حکومت ہی ہے نا, جنہوں نے پوری بلیم گیم شروع ہو جائے. میری سن لیں نا, آپ پچھلے 70 سال پاکستان کی ہسٹری یا 60 سال کی ہسٹری میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا, یا 65 سال کہہ لیں, جتنا 5 سال میں لے لیا گیا. تو ہم کیسے کہہ دیں کہ ان کا قصور نہیں ہے اور اگلی حکومت پہ اس کا اثر نہیں آئے گا؟ وہ تو آئے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں بتاؤں آپ کو, جب انسان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے نا, اللہ کی ذات سپورٹ کرتی ہے. 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں, جیسے خان صاحب نے انڈیکیٹ کیا کہ باقی دنیا میں سے انویسٹر پاکستان آئے گا. یہ وہ نہیں ہے کہ جس طرح چیریٹی کے لیے ہم نے پیسہ اکٹھا کرنا, نہیں. پاکستانی اربوں کھربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے, لوگ لے کے جاتے ہیں. کیوں؟ ان کی پتہ ہے ان کو کہ یہاں پہ ہمارا کیپٹل جو ہے اس کی سیکیورٹی ہے, ہم وہاں پہ گروتھ مل جاتا ہے. پاکستان میں کوئی بزنس کرنے کے جائیں, پہلے تو پٹواری سے شروع ہوتے ہیں نا کہ میرے واسطے کی لے کے آئے ہو, ٹھیک ہے. تو جب تک آپ کا نظام درست نہیں ہوگا, لوگ انویسٹر پاکستان میں نہیں آئے گا. عمران خان صاحب کے ڈیٹرنس سے ہی نظام ٹھیک ہوگا, باہر کا انویسٹر پاکستان میں آئے گا اور انویسٹمنٹ کرے گا. دوسری بات جو پاکستان میں سوال اس میں کے پی کے میں کتنا انویسٹمنٹ آئی؟ دیکھیں کے پی کے میں آپ دیکھیں ہمارے پاس نیشنل گورنمنٹ ابھی نہیں ہے, اس کے باوجود تو ہے نا آپ کے پاس, ڈیفینیٹلی آئی ہوگی, مجھے فگرز نہیں پتا ابھی, لیکن میرے پاس جو رابطہ ہوا, عجیب بات آپ نے سوال پوچھ لی, مجھے یاد آیا جن لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا وہ 5-6 تو وہ تھے کہ خیبر پختونخوا میں ہم پروجیکٹس بنانا چاہتے ہیں. یہ میرے بین الاقوامی جو دوست ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, پھر میں ان کو کانٹیکٹ نمبرز دے دیے, مجھے اس پہ نہیں پتا کہ کیا آگے ڈیٹیل فردر, لیکن یقیناً ان کے کسی منسٹر سے آپ پوچھیں گے. ٹورزم کی کافی جگہیں ایکسپلور کی عمران خان صاحب, پہلی دفعہ حکومت لینے کے باوجود ہیلتھ سیکٹر میں ڈیلیور کر دیا, اسکولز ایسے کر دیے کہ سرکاری ہیلتھ سیکٹر میں واقعی ڈیلیور کیا آپ نے؟ کیا بالکل. چیف صاحب تو کوئی اتنے سیٹسفائیڈ نہیں ہے آپ کے ہیلتھ سیکٹر سے. دیکھیں 100% تو نہیں ہوا, نہ ہی ہو سکتا تھا. جتنا ممکن تھا 5 سالوں میں اتنا ہوا, کیونکہ بگڑا ہوا تھا سارا کچھ. اور اس کے بعد دیکھیں کہ ڈاکٹر جو ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ڈبل سے زیادہ تعداد ان کی انڈکٹ کی گئی, جو اب وہاں پہ کام کرتے ہیں, ہاسپٹل کو بہتر بنا, جو عوام الناس کو پسند آئی بات, اور وہ خوش ہے اس چیز سے, سروسز سے وہ راضی ہیں. پھر سکولز اتنے اچھے کر دیے گئے سرکاری کہ سرکاری افسران کے بچے جو ہیں ادھر داخل ہونا شروع ہو گئے. اس میں بھی ایک کنٹروورسی ہے, اس میں بھی پرائیویٹ, اس میں بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو اس کو بوسٹ زیادہ کر رہے ہیں اسکولنگ سسٹم کو, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز آر دی ادر وے, وہ مختلف ہیں. نہیں سر دیکھیں, اب ہمارے پاس جو انفارمیشن ملے گی, اگر پرائیویٹ کو اپنے آپ لوگ خود بچوں کو نکال کے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے سرکاری اسکولوں میں لے کر جائیں گے تو کوئی وجہ ہی ہوگی نا. اب لوگوں کو اس طرح زبردستی تو نہیں کر سکتے, اور لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو منتقل کرنے کے لیے انسپائر کر دینا یقیناً ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ منسٹرز کے, سرکاری افسروں کے بچے بھی آپ سرکاری سکولز میں, یقیناً انہوں نے کیا کیا ہوگا, انہوں نے ادھر ماسٹر کی جو پہلے تنخواہ لے جا آتا نہیں تھا اس کی پریزنس کو انشور کیا ہوگا. ماسٹر جو تھا وہ پہلے کوالیفائڈ نہیں تھا, وہ کوالیفائڈ ہو گیا. اسکول کا باتھ روم بہتر کر دیا ہوگا. دیکھیں یہ کام ان کا تو توجہ نہیں تھی نا ادھر, یہ کوئی بڑے ایکسٹراڈنری کام نہیں ہوتے, راکٹ سائنس نہیں ہوتی, صرف وہ محنت سے ہوتا ہے. لوگ یا بچے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان کو جانا شروع کر دیا انہوں نے گورنمنٹ. لیکن کمپیٹیبل جو ایجوکیشن سسٹم ہمارا چل رہا ہے پاکستان میں, ان کے اندر کمپیٹیبلٹی میں یقیناً ایک ہارمنی کی طرف ایک قدم اٹھا ہے. میں نہیں کہتا کہ 100% جو ہے وہ آپ نے ایچ ایس لٹریچر وہاں پہ جو ہے وہ سلیبس جو ہے وہاں پہ انٹروڈیوس کرا دیا ہے. ڈیفینیٹلی اس کے لیے آپ کو فیکلٹی تیار کرنی پڑے گی. 5 سالوں میں ممکن نہیں ہے کہ پہلے آپ کو سر آپ کو دیکھیں فیکلٹی تیار کرنی. آپ مجھے لا کے دے دیں فیکلٹی, آپ کے پاس ہے ہی نہیں, آپ کے پاس کیونکہ انویسٹمنٹ کی نہیں گئی. پاکستان کی ہسٹری میں سب سے کم انویسٹمنٹ وہ انہوں نے ہیلتھ سیکٹر میں کیا, اب بھی $54 بلین سے بھی کم ہے.
تو اب میٹرو جس کے اوپر ہمیں ہر سال سبسڈی دینی پڑ رہی ہے اور اربوں کا لاس کر رہی ہے, کاش اس کی جگہ اگر ایجوکیشن پہ یہ انویسٹمنٹ کی ہوتی تو 10 سال کے بعد نتیجہ آتا, لیکن 10 سال کے بعد ہم ایک زبردست قوم تیار کر سکتے تھے. آج ایکسٹریمزم نہ ہوتی, آج ٹیررزم نہ ہوتا. گوئنگ بیک ٹو دا KPK, آپ نے 5 سال میں فیکلٹیز کیوں نہیں تیار کی؟ سر فیکلٹیز تیار, 5 سال واز ایمپل ٹائم. ایجوکیشن کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے فیکلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے 5 سال از نتھنگ. میں خود پڑھاتا رہا ہوں, دیکھیں آپ کو ٹیچرز ٹرین کرنے پڑیں گے, اس میں ٹیک ٹائم. اگلی ٹرم تک اتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, there is a lot of talent out there. لیکن مختلف جگہوں پہ لوگ جابز کرتے ہیں. سوری یار, Yeah, I will do that. پانی پی لو, پانی تو چلا گیا اندر. سازش ہو گئی ہے نا, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ. ہاں. کی تھی کسی شروع کیتا سی. اچھا, ٹیلنٹ اکٹھا کرنا مشکل ہے. بہرحال اوور آل ایجوکیشن کے اندر تبدیلی آئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں سرکاری اسکولوں میں, تو ڈیفینیٹلی اس کی ایک وجہ ہوگی کہ پڑھے لکھے ٹیچرز کو وہاں پہ انڈکٹ کیا ہوگا اور ٹیچرز کی تعداد میں غیر معمولی حد تک اضافہ کیا ہوگا, ان کی وہاں حاضری کو کیا ہوگا, ایک وائبرنٹ سسٹم جس پہ چیک اینڈ بیلنس ہو, مانیٹرنگ ہو, وہ انٹروڈیوس کرایا ہوگا. اور یہ ایک مستقل کام ہے جس کو بڑے انٹرسٹ کے ساتھ کیا گیا اور آج وہاں کے لوگ خوش ہیں. لیکن پورے پاکستان لیول پہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں ہم نے وہ اس کی اتنی تشہیر بہرحال رانا صاحب نہیں کی, یہ آپ بھی مانیں گے. ہم جب بیٹھ کے چیف منسٹر جو ہے نا وہ ہمیں پوری ڈیٹیلز بتاتے ہیں کہ کیا کیا کچھ ہوا, تو ہم بڑے امپریس بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمیں یہ دکھ ضرور ہوتا ہے کہ یار یہ ٹی وی پہ نہیں ہم نے کبھی دیکھی. ٹی وی پہ دکھانے کے لیے پھر آپ کو 24 ارب روپیہ چاہیے ہوتا ہے, جیسے پنجاب گورنمنٹ. لیکن وہ سچی بات ہے. میں بھی why do you go for a comparison with KPK? پنجاب کا KPK سے کمپیریزن کرنا ہے کو ٹھیک ہے, کیونکہ پنجاب تو ایک بڑا صوبہ ہے اور KPK تو ایک چھوٹا صوبہ ہے. آپ اس کے ساتھ کمپیریزن کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تناسب کے لحاظ سے بھی بجٹ دیکھ لیں, بجٹ ڈفرینٹ ہے. آپ KPK کا بجٹ کم ہے, بہت کم ہے. اس کم بجٹ میں بھی اگر ہم نے تعلیم کو امپروو کر لیا تو پھر آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کم بجٹ میں بھی اگر ہاسپٹلز ٹھیک ہو گئے تو What I'm trying to gauge over here is کہ کل کو اگر آپ کو سینٹر میں گورنمنٹ چلانی پڑتی ہے تو پورا پاکستان چلانا is a different game. So that's why I'm trying to assess over here کہ ایک صوبے میں آپ نے کیا کام کیا اور پورے پاکستان میں اگر کل آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کتنا کام کر سکتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں نا, آپ صرف اگر کرپشن کنٹرول کر لیں, روزانہ کی 12 ارب روپے کی کرپشن اس ملک میں ہو رہی ہے, 12 ارب کی روزانہ. صرف پنجاب کو لے لیں, 36 اضلاع ہیں پنجاب کے. آپ ایک ضلع اٹھاتے ہیں 12 ارب لگتا ہے, 36 دن کے بعد دوبارہ اس کی باری آ جاتی ہے کہ اس پہ 12 ارب لگے گا. اف یو ٹرائی ٹو منی 12 ارب نہیں سیو ہوتا, 7 ارب تو ہو سکتا ہے. جس طرح انہوں نے لٹ ڈالی ہوئی ہے, اگر صرف کرپشن کو بچا لیں تو پیسے کی کمی نہیں ہے. کسی سیانے نے یہ کہا تھا, اکانومسٹ نے, کہ پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری, اونلی اے مس مینجڈ کنٹری, جہاں فنڈز کو مس مینج کیا جاتا ہے. PIA کو دیکھ لیں, دیگر ڈپارٹمنٹس کو دیکھ لیں. اگر وزیر اعظم صاحب کی اپنی ایئر لائن جو ہے وہ منافع میں جا سکتی ہے تو PIA بیچاری منافع میں کیوں نہیں جا سکتی؟ وزیر اعظم تو 2-4 مہینے میں آیا ہے, پھر اس تو پہلا بھی اپنی چلا. تو پرائیویٹ, میرا مطلب ہے کہ آپ اگر where there is a will there is a way, لیکن ہم نے بدقسمتی سے دیکھا کہ will to deliver نہیں تھی, will to construct, get the money out of it was visible throughout the Okay, let's move forward. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو خلائی مخلوقیں یاد آنی شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, خلائی مخلوق دی اور ہمارا مقابلہ خلائی مخلوق سے ہے, نول دوسروں. سو اس طرح کی باتیں ان کو یاد آنی شروع ہو گئی. جنرل جیلانی صاحب نے میاں صاحب کو اٹھایا, میاں نواز شریف صاحب کو اٹھایا, اور انہوں نے جناب پہلے ایک منسٹری دی ان کو پنجاب میں, پھر انہیں جناب انہوں نے فائنینس منسٹری دی,
پھر نہیں پہلے ایک فائنینس سے پہلے بھی تھی, فائنینس سے پہلے ایک منسٹری تھی, پھر اس کے بعد فائنینس منسٹری تھی, پھر جناب ضیاء الحق بڑا ان پہ شفقت کی ان پہ, اور پھر جناب چیف منسٹر اور یہ اور وہ, پھر اس کے بعد آج خلائی مخلوق بری لگنی شروع ہو گئی ہے. وائے خلائی مخلوق سے مراد ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اصل میں نا وہ لوگوں کو اپنے ووٹرز کو ٹوٹنے سے اپنے ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیریٹو بنایا. ان کو بھی پتا ہے, بہت سارے لوگوں کو بھی پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ وہ نیریٹو غلط ہے. کسی نے دیکھیں خلائی مخلوق نے تو نہیں کہا تھا پاناما والا کیس کرو, انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ 30,000 کروڑ ملک سے باہر لے جاؤ, انہوں نے تو مریم بی بی کو نہیں کہا تھا کہ پہلے بیان دو, پہلے تم نے یہ بیان دینا کہ پاکستان سے باہر, تو کیا میرے پاس پاکستان میں کوئی زمین نہیں, کوئی پراپرٹی نہیں ہے, پھر باہر اربوں روپے کی آپ کی, یہ خلائی مخلوق نے تو ان کو مشورہ نہیں دیا ہوگا. تو بھائی جب آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہیں تو پھر آپ ایکویٹیبل جسٹس کیسے مانگتے ہیں؟ اف یو وانٹ, جب اس کے بعد جناب پارلیمنٹ کے اس سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر کہا گیا کہ پاناما کو ہم ادھر پارلیمنٹ کے اندر ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اندر ہی اس پہ جناب اس پہ وی سارٹ اٹ آؤٹ ان دا پارلیمنٹ, تو وہ میاں صاحب نے کہا جی میں عدالت جاواں گا, ٹھیک ہے. سو پھر اس کے بعد جناب فلور آف دا ہاؤس پہ بھی میاں صاحب تقریر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سارے پروف موجود ہے, پھر ٹی وی پہ آتے ہیں, نیشن سے خطاب کرتے ہیں, قوم سے خطاب کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے سب سے. آپ ڈو یو تھنک ہی واز ٹریپڈ انٹو آل دس, یا ٹریپ ان کو خلائی مخلوق تو نہیں کر سکتی, ان کے اپنے ساتھ لوگ ہوں گے جو ان کو یہ مشورے دیتے ہیں, ٹی وی تے چلے جاؤ جی تقریر کر دو, فلور آف ہاؤس دے کھلو جاؤ جی تقریر کر دو, پھر جناب تسی جناب کو جی جے آئی ٹی بن گئی, واہ واہ جی مٹھائیاں تقسیم کر دو. میں سمجھتا ہوں اپنے سابق تجربات کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ ٹھیک کیا. مسکیلکولیٹڈ آن دی بیسس پریویس ریکارڈ, جس میں خان صاحب اس کا اشارہ کرتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ امپائر کو بھی خریدا, انہوں نے ہمیشہ اداروں کو ناجائز استعمال کیا اپنے تسلط سے, ان کو کنٹرول کر کے خریدا کر کے. اب وہ اس دفعہ نہیں ہوئے ان سے سم ہاؤ, تو اب ان کا ساتھ نہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایت کی تسی منو تاندلی نہیں کرن دیتی, تسی میرے نال بڑی زیادتی مطلب کی تھی, دیکھو میں ہمیشہ کرنا ہونا میرا حق بنتا ہے, تسی صاحب میرے نال بڑی زیادتی ہے. تو لوگ یہ بھی جاتی, کئی دفعہ بزنس مین کہتے ہیں نا 10 ارب دا منافع ہونا سی تے 8 ارب دا ہو گیا, صرف 2 ارب دا لاس ہو گیا ہیں جی. وہ اس طرح کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ زیادتی کرتا ہوتا ہوں اور میں ہمیشہ بچتا ہوں. دیکھو یار اس دفعہ مجھے زیادتی نہیں کرنے دے رہے. why this attitude, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ تو کرتے آئے ہیں, شاید آپ کو سمجھ آتی ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میاں صاحب کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک پچھلے دور حکومت میں میاں صاحب جناب ایک نیول چیف کو نکالتے ہیں, پھر ایک آرمی چیف کو بلا کے اس کو گھر بھیج دیتے ہیں, پھر مشرف صاحب کی باری آتی ہے, وہ نہیں ہو سکا, ان کو نہیں نکالا جا سکا. پھر اس کے بعد جناب کانسٹیٹیوشن ان کو رائٹ دیتا ہے ایز اے چیف ایگزیکٹو, وہ کسی کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا سکتے ہیں. انہوں نے اپنی مرضی سے اس بار بھی چیف آف آرمی اسٹاف بنایا. کوئی پرابلم ہے کہ کسی جرنیل کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے میاں صاحب کے, مطلب ایک جرنیل چلو مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کسی چیف کے ساتھ, 2 کے ساتھ ہو سکتی ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, ہر جرنیل کے ساتھ تو مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے نا. دین اچھا بشیر صاحب ادھر ایک نیریٹو کو بڑی تقویت ملتی ہے کہ انہوں نے خلائی مخلوق کا جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں نا, یہ دراصل کسی خود بلائی مخلوق کے اعلی کار ہیں, ٹھیک ہے, ان کے فیکٹرز ہیں, اور جب بالائی مخلوق جو ہے اس کے عزائم پاکستان کو کمزور کرنے کے کامیاب نہیں ہوتے نا, تو وہ پھر اثر نیچے پڑتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے خلائی مخلوق نہیں کرنے دیتی پاکستان کو, پاکستان میں لسانی فسادات میں نے کرا دینے تھے آپ کے کہنے پہ, لیکن وہ روکتے ہیں مجھے, تو پھر خلوق بیچاری پہ, جی ہاں, اور خلائی مخلوق پہ اس کا اثر ہوتا ہے. پھر شیخ مجیب الرحمان کا بھی ہمیں ذکر سنائی دیتا ہے. پھر عجیب 60 لگنا چاہیے, میں بالکل کہتا ہوں لگنا چاہیے. اتنا ہلکا ہاتھ کیوں رکھا ہوا میاں صاحب؟ میں باخدا کورٹ سے بھی, میں کہتا ہوں نا, یہ کہتے ہیں نا کورٹ سے ہمارے, آپ اگر گئے کورٹ کے اندر اور آپ ایک بیان حلفی کیا کہتے ہیں اس کو, وہ غلط جمع کرا دیں تو تسی تے اندر ہونا ہی ہونا ہے نا, تاڑ پرچہ تو ہوئے گا نا, پھڑ کے سیدھی تیسی نہ پھیر دے گی کورٹ کہ تم نے جال سازی کی ہے, اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ, جو توہین عدالت بھی ہے, اور جال سازی کا مقدمہ درج ہوگا, اور میرا خیال ہے چند دنوں میں کیس ختم ہو کے تو اندر ڈال دیں گے جو بھی یہ شخص کرے گا. میں تو حیران ہوں اتنا لمبا ٹائم ان کو کیوں دیا جا رہا ہے.
What's the- what's the reason کے خیال میں کیا منی reason؟ لانڈرنگ ان کی ایکسپوز ہو گئی ہے. عجیب سوری کیا میں نے کہا واٹس دا ریزن کیوں ہلکا ہاتھ رکھا ہوا؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک بندہ وزیر اعظم رہا ہے, کوئی جس طرح کو بہت زیادہ نرمی والا کیا برتاؤ ان کے ساتھ مطلب کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ ایسا لگتا ہو کہ جناب میاں صاحب کو ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے اور سزا نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ نہ ہو کہ سزا مل جائے تو یہ ہیرو نہ بن جائے, کیونکہ ہماری ہسٹری ہے نا جو بھی پولیٹیشین جب تک جیل نہ جائے وہ اس وقت ہیرو نہیں بنتا. میں سمجھتا ہوں یہ غلط ٹرینڈ ہے. ٹرینڈ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ملک کا مال لوٹے اس کو جیل میں ہونا چاہیے تاکہ آئندہ آنے لیکن پروف کون کرے گا؟ پروف اب اس سے زیادہ آپ کو کیا پروف چاہیے؟ یہ تو دس از اے سیپریٹ تھنگ. ویسے ایک بات کروں کہ وائٹ کالر کرائم ہے نا, دیر از اے وائٹ کالر کرائم. وائٹ کالر کرائم کو پروف کرنا از اے بگ ٹائم تھنگ, یو نو, بڑا آسان کام نہیں ہوتا, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. سر دیکھ انفرنجمنٹ آف لا جو ہے وہ میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, اور میاں صاحب کے لیے بھی, عمران خان صاحب کے لیے بھی ساری برابر ہونی چاہیے اس کی اہمیت. اگر ایک بندے کو آپ نے سزا دی ہے منی لانڈرنگ پہ یا مس ڈکلیریشن آف ایسٹس پہ, تو میرا خیال ہے میاں صاحب ہوں یا کوئی ہو, قانون صاحب کے لیے برابر ضرور ہونا چاہیے. وہ ہوا ہے پہلی بار پاکستان میں, تو کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے کیوں نکالا. پھر آپ ڈو یو تھنک کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ الحاق ہوا ہوا ہے شیخ رشید صاحب کا؟ شیخ رشید صاحب بھی کل ڈسکوالیفائی ہو جائے تو آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا پی ٹی آئی والوں کو؟ پرابلم ہوگا. ایز سپریمیسی آف لا از دیر, پی ٹی آئی از ہیپی. ہم پی ٹی آئی میں ہیں تو اسی وجہ سے ہیں کہ ہمیں اس سے توقعات ہیں کہ یہ پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر کر دے گی, بڑا ہو چھوٹا ہو غریب ہو امیر ہو سب کے لیے. وائس جہانگیر ترین صاحب سو آپٹیمسٹک کہ ان کو جناب کا کیس ڈیفرنٹ ہے اور وہ ان کو جائیں گے دوبارہ جا کے درخواست کریں گے تو ان کو ان کے کیس سزا میں ختم ہو جائے گی. ان کے کیس میں میاں صاحب کے کیس کے ساتھ کوئی سملیرٹی نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ اس میں سملیرٹی بنتی بھی نہیں ہے جہانگیر ترین صاحب وہ کے تو ان کیس کے ایک وکیل نے ان کو ایک مشورہ دیا تھا کہ ڈاکیومنٹس کو اس طرح کی بجائے اس طرح آپ کر لیں تو اس سے میاں صاحب اپنا جہانگیر ترین صاحب کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ انہوں نے کر لیا. ہی از دا بگیسٹ ٹیکس پیئر پاکستان میں, ہر ریکارڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے, بچوں کی پراپرٹی کا, اپنی کا, ہر آمدنی کا, ایک ایک رسید, ایک ایک کچھ کھاتا. مس ڈکلیریشن تو کر دی انہوں نے. کون سی مسئلہ؟ وہ جو بچوں کے نام پہ تھی. جی نہیں وہ بچوں کے نام پہ تھی نا, وہی تو ہوئی نا کہ وکیل نے کہا کہ نام پہ رکھ لیں. جو بھی بچے اس طرح یہاں پہ میاں صاحب کے بھی تو بچے ہیں نا, بچے تو کما نہیں سکتے نا. میاں صاحب کے بچے نہیں کما سکتے تھے اتنے پیسے, اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کے بچے بھی نہیں کما سکتے اتنا پیسہ. نہیں, انہوں نے پیسے بچوں کے نام پہ ٹرانسفر اگر کیے ہیں تو ساری کی ساری ٹریل موجود ہے, ٹریل موجود ہے. میاں صاحب تو کوئی ٹریل دینے میں کامیاب نہیں ہوئے نا, تو وہ تو کورٹس کہتی رہی ہے ان کو کئی 100 دن کے آپ کچھ لے ہیں میاں صاحب. وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میاں صاحب کے پاس ٹریل نہیں ہے, ٹریل دینی ہوتی تو 1.5 سال گزر گیا, پورے 2 سال گزر گئے, دے دیتے وہ. بٹ ناؤ واٹ یو تھنک, آپ کے آئندہ ایک آخری چیز بتا دیں مجھے, کسی بھی ساتھ آپ کو الحاق پر کرنا پڑے ٹو فارم اے گورنمنٹ ان دا سینٹر آفٹر دا الیکشنز, تو آپ کریں گے؟ خان صاحب کو دیکھتے وقت, خان صاحب کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا, کیونکہ اگر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان لوگوں کے ساتھ الحاق بڑا مشکل ہے, سارے ہی شیڈڈ ہیں. تو آپ کی پارٹی میں بھی تو کئی لوگ ایسے ہیں, بڑا قبل از وقت ہوگا ایسا کچھ کہنا. 30 لوگ آپ کے پاس پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے, 30 لوگ, ٹھیک ہے, تو وہ پھر آپ کے پاس آ کے کیا, میں یہ کہتا ہوں, میں بتاتا ہوں, اگر انہوں نے آ کے خان صاحب کو اپنا آپ دے دیا, پہلے وہ زرداری صاحب کے جہاز میں بیٹھے تھے, جہاں زرداری صاحب لے کے جا رہے تھے جہاز, وہ وہی اسی منزل کی طرف جا رہے تھے. اب وہ خان صاحب کے جہاز میں بیٹھے ہیں, اب جہاں خان صاحب اس منزل پہ لے کے جائیں گے آپ نے الحاق کیا. ہاں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعد کی باتیں, قبل از وقت ہوگا کچھ ایسا کہنا. مجھے یہ لگتا ہے خان صاحب کی نیچر دیکھتے ہوئے کہ آپ الحاق کرنے والے, اور ہمیں انشاءاللہ ضرورت بھی نہیں پڑے گی. وہ جو آزاد آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ شاید آ جائیں ہمارے پاس. اچھا, یہ آزاد اگر دوسری طرف سے ہو سکتا ہے, ان کو ان کے الیکشن کے خرچے واقع ہوں ان کو, پھر آپ کے پاس کیوں آئیں گے وہ؟ آپ بھی پیسہ لگائیں گے؟ نہیں, ہمارے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں لگانے کے لیے, ہمارے پاس تو نظریہ ہے پاکستان کو دینے کے لیے, ایک محبت پیسہ دینے والے ہیں لوگ. نہیں, اتنا پیسہ دینے والے نہیں, حلال کا پیسے میں سے کہاں پیسے دیے جاتے ہیں. ابرار صاحب, تھینک یو ویری مچ, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. تھینک یو ویری مچ. ابرار الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی.
اور میں چاہتا یہ تھا کہ آج ذرا ان کو انٹرپٹ کیے بغیر، یعنی کہ انٹرپشن سے مراد یہ ہے کہ جب زیادہ پینل میں لوگ ہوں تو ذرا بات کھل کے نہیں ہو سکتی، تو میں ان کو موقع دینا چاہتا تھا اپنی پوزیشن واضح کریں، ہمیں بھی پتہ چلے کنے بھی ہیں دس ہوئے، سانو تو ایویں ڈراندے ہی رہندے نے۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔